बरसों अमनो रहे, हर मोमिन मसलक ज़ेरे अमां रहे। मरहबा मरहबा जी अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फजीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम मौज़ूआत को गुफ्तगू में शामिल किया जाए कि जिनसे हम कुछ सीख सकें, समझ सकें और उनको अपना कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से बताएं। जी, आज का टॉपिक हुमा इसलिए बहुत अहम है कि खुदावंद कुदूस ने जब भी कुरान पाक में अंबिया को भेजने का मकसद बताया, तो उसमें जितनी भी आयत, बहुत सारी आयत हैं कुरान पाक में, उसमें मेन मकसद ये बताया जो हमारा आज का मौजू है, वो है तज़किया नफ्स, तहज़ीब नफ्स। और तहज़ीब नफ्स से मुराद ये होती है कि आदमी तमाम मनफी जो औसाफ हैं, बुरी आदतें, उनको छोड़ के अच्छी आदतों को अपना के रुश्द व इर्तिका करे, तरक्की करे। जैसे हम पौधों को देखते हैं ना कि वो बिल्कुल छोटे होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि पूरी तरह जिसको हम कहते हैं जवान हो जाते हैं और फल देने लगते हैं। तो अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि इंसान को उसने खैर व शर बता दिया, सही और बुरा बता दिया, पहचान दे दी, तमीज़ दे दी, अक्ल दे दी। अब इंसान ख़ुद बुरी सिफ़ात से दूर रहते हुए अच्छी सिफ़ात को अपनाए, ताकि वो इस तरह रुश्द व इर्तिका हासिल करे कि जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, एक आजमाइश है, एक ख़ास निसाब दे के भेजा है, उसको हम बहुस्न खूबी तय करें उस सफ़र को, और फिर अल्लाह ताला से इनामात व इकराम जो हैं वो हमें आता हूँ। तो ये मकसद है, अंबिया का मकसद है। अब ये करते कैसे हैं, ये मफ़हूम इसका क्या है और कैसे स्टेप्स हैं, और बहुत आसान स्टेप्स हैं, क्योंकि जो नेचुरल और फितरी चीज़ें होती हैं ना, इनका हासिल करना आसान होता है, मनफी चीज़ों का तो हासिल करना मुश्किल होना चाहिए। तो वो हम इंशाअल्लाह उलमा इकराम से बिल्कुल जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान नात ख्वां आज मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते मिर्ज़ा तैयब अरशद हैं। खुशामदीद कहेंगे तैयब आपको, और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके इस नशिस्त का, इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें। ज़माने भर का वही खुदा है, उसी ने सबको दिया हुआ है। ज़माने भर का वही खुदा है, उसी ने सबको दिया हुआ है। खजाने उसके वसी होते हैं, तो दर भी उसका खुला हुआ है। ज़माने भर का वही खुदा है, उसी ने सबको दिया हुआ है। उसी से मांगो वही तो रब है, उसी ने पैदा किए सबब हैं। उसी से मांगो वही तो रब है, उसी ने पैदा किए सबब हैं। निहायत आला मकाम पाया जो इसके दर पर खड़ा हुआ है। ज़माने भर का वही
نے سب کو دیا ہوا ہے۔ میں جاؤں مکے حرم کو دیکھوں، نہاؤں رحمت کی بارشوں میں جاؤں مکے حرم کو دیکھوں، نہاؤں رحمت کی بارشوں میں، اور وہاں پہ رحمت برس رہی ہے، وہاں پہ رحمت برس رہی ہے، یہ حاجیوں سے سنا ہوا ہے۔ زمانے بھر کا وہی خدا ہے، اسی نے سب کو دیا ہوا ہے۔ ہوا ہے محروم وہ عطا سے جو مانگتا ہی نہیں خدا سے، ہوا ہے محروم وہ عطا سے جو مانگتا ہی نہیں خدا سے۔ بہت ہے تاریک اس کی قسمت کہ ظلم خود پر کیا ہوا ہے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے؟ جی ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ موجود ہیں، جی جی ماشاء اللہ۔ حسب معمول، اور آپ جانتی ہیں کہ مضمون کا ابتدائیہ اب بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب ہمارے سچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے شناسہ چہرہ اور قابل قدر عالم دین۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب بہت سادگی سے لیکن بہت دل نشیں انداز میں معارف بیان کرتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جو میں نے چند تمہیدی جملوں میں عرض کیا تھا کہ اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ جب بھی خداوند قدوس نے قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر کیا، ان کو بھیجنے کا ذکر کیا، ان کو بھیجنے کا مقصد بتایا، تو اولی مقاصد میں سے یہ مقصد، بلکہ مین بنیادی مقصد یہ بتایا کہ تزکیہ نفوس کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، کردار سازی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ تو یہ موضوع اتنا اہم ہے، تہذیب نفس، تزکیہ نفس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قرآن حکیم فرقان مجید میں بڑا واضح اللہ پاک نے حکم دیا کہ قد افلح من تزکا، بے شک کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور تہذیب نفس سے مراد یہ بھی ہے کہ خود سازی، اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس لائق کرنا کہ خدا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اور قرآن حکیم میں جو نفس کی تشریح کی گئی ہے، ویسے تو نفس، عقل، روح اور بدن، ان سب کے تذکرے الگ الگ موجود ہیں۔ جی بے شک۔ کبھی کبھی عقل غالب آ جاتی ہے، کبھی کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، اور کبھی روح غالب آتی ہے۔ لیکن جب انسانی زندگی پر اور اس کے اعتبار پر روح غالب آ جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی تربیت میں بھی روح کا بڑا عام ترین حال یعنی حصہ ہے، کیونکہ روح امر ربی ہے۔ لیکن کہا گیا کہ نفس بنیادی طور پر 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ تو وہ ہے جو پراپر شیطانی رستے پہ چل رہا ہے، اور نفس لوامہ وہ ہے جو نیکی اور بدی کے درمیان ابھی تک تمیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو یعنی برائی کے راستے کو چھوڑ کر خالص اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اور انسان اگر اپنی زندگی کے اوپر غور کرے تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی خدا کی پہچان ہے، اور اس وجود کو اس مادیت سے نکال کر روحانیت کی اس منزلوں تک لے کر جانا
جہاں انسان خدا کا ہو کر رہ جائے. اور پروردگار عالم کی طرف سے پھر حدیث قدسی میں صدا آتی ہے کہ من کان للہ کان اللہ لا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر کے مہذب بنا کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اب رب بھی اپنی شانوں کے مطابق اس بندے کا ہو گیا. سبحان اللہ. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب وقفے سے قبل ایک یا 2 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی تمہیدی جملے اس اہم موضوع کی طرف فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا مشکل ترین موضوع، اہم ترین موضوع، کوئی شک خطرناک ترین موضوع، صحیح، وسیع ترین موضوع اور ضروری ترین موضوع ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. آپ نے یعنی محمول کا ذکر کیا، اصل موضوع کے اوپر اس پہ یعنی گفتگو کو جانا چاہیے. جی جی ضرور. کہ تہذیب نفس یعنی فرعی مسئلہ ہے، اصل میں ہے معرفت نفس. بے شک. واہ. نفس کو پہچانیں تو اس کو ٹھیک کریں. اس کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں تو اس کی تہذیب ممکن نہیں ہے. صحیح. اور اس لیے یعنی تہذیب نفس کا پہلا مرحلہ معرفت نفس ہے. میں نے تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کو مشکل اس لیے کہا کہ اس کا انحصار معرفت نفس کے اوپر ہے، اور معرفت نفس کا یعنی انحصار معرفت رب کے اوپر ہے. واہ. من عرف نفسہ عرف ربہ. اور واہ. اتنا اہم جوڑ کہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اب چونکہ رب کو کما حقہ پہچان نہیں سکتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اندر سے بھی دروازہ کھلا نہیں ہے، اندر سے وہ راستہ جڑا نہیں ہے. وہ راستہ جو قلب انسان سے شروع ہو کر مالک یوم الدین تک پہنچ جاتا ہے، اگر وہ راستہ کھل جائے، معرفت نفس اگر حاصل ہو تو تہذیب نفس اور تزکیہ نفس آسان ہے، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. بے شک. جہاد اصغر یعنی آپ کے اوپر کوئی حملہ کر کے آپ کی جان لیتا ہے پھر بھی اصغر ہے، مال اٹھا کے لیتا ہے پھر بھی اصغر ہے، ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے پھر بھی اصغر ہے. اس کو یعنی اصغر کہا گیا ہے. لیکن جو اپنے اندر کی وہ دشمن جو قسم خوردہ دشمن ہے اور کبھی اس نے جان نہیں چھوڑنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ مولا علی سے یہ روایت ہے، حضور نے سے مولا علی نے روایت کی کہ ہم جب ایک جہاد سے واپس آئے تو آپ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد اصغر سے ہم واپس آ گئے، جس کو سب کو حیرانی ہوئی جو آپ نے فرمایا. تو پھر رسول اللہ نے وہ بتایا جو آپ بتایا. جاہدوا احواءکم کما جاہدتم اعداءکم. جس طرح دشمن کے ساتھ لڑ کے آئے ہو کھلا ظاہری دشمن کے ساتھ، اسی طرح نفس کے اندر کے دشمن کے ساتھ بھی لڑنا ہے، اور وہ جہاد اکبر ہے. وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی عابدی صاحب. جی جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا موضوع تہذیب نفس ہے، لیکن اس سے پہلا مرحلہ معرفت نفس ہے. فرمائیے. ہاں، عرض کر رہا تھا کہ سب سے مشکل ترین موضوعات انسانی میں سے سب سے پہلے معرفت نفس ہے. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی وضاحت کے لیے دونوں عالموں کو جوڑا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے انفس میں بھی دکھائیں گے. تو اس کائنات کو کہ جہاں کئی یعنی کھرب کہکشاؤں کے ہوتے ہوئے یعنی اس کو چھوٹا یعنی عالم کہا گیا ہے، کتنی بڑی دنیا اس کے اندر ہے کہ جس کو عالم اکبر کہا گیا ہے. اور اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو اسی اصلاح کی وجہ سے انسان اسی نفس ناطقہ کے ذریعے دانا فتح اللہ تک بھی جا سکتا ہے. اسی نفس ناطقہ کے ذریعے اصلاح شدہ نفس کے ذریعے مسجود ملائک بھی بن سکتا ہے. اور جب یہ شرف حاصل ہو تو وَكَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج بھی اسی انسان کے سر پہ اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ بھی بن سکتا ہے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ بھی بن سکتا ہے. یہی انسان کی کبھی معرفت نفس ہوگی
تو انسان پھر بہت بلندی پر بھی کے اوپر جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب، ابھی ابتدائی گفتگو ہے تمہیدی، دونوں علماء کرام نے بڑی خوبصورت نکات اور باتیں بیان کی، خاص طور پہ پھر جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب نے معرفت نفس کے حوالے سے، تو تہذیب نفس، معرفت نفس فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا جی جی، وقد خاب من دساہا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، اور ایک حصے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناکام ہیں۔ اب کامیاب کن کو کہا اور ناکام کن کو اور کہا؟ جن کو خدا نے کامیاب اور ناکام فرمایا کہہ کہ دیا، قد افلح من زکاہا، جنہوں نے نفس کا تزکیہ کر لیا یہ کامیاب ہو گئے ہیں، وقد خواب من دساہا، اور جنہوں نے نفس کو آلودہ کر لیا یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ تو گویا ایک وہ معیار ہے کامیابی کا اور ناکامی کا جو ہم مقرر کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور ناکام ہیں، اور ایک وہ معیار ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جو یقیناً حقیقی معیار ہے کامیابی کا۔ تو اللہ کریم نے کامیاب ان لوگوں کو ارشاد فرمایا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اور ناکام ان لوگوں کو ارشاد فرمایا جو اپنے نفس کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ اس سورہ مبارکہ پہ اگر توجہ فرمائیں تو ابتدا سے لے کر ان آیات تک قسمیں ارشاد فرمائیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اتنی قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر مالک نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر، اور اتنی قسمیں ایک ساتھ تو شاید کہیں بھی نہیں۔ یقیناً اب سب بریک۔ جی جی، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مرحبا رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں جب تہذیب نفس کے حوالے سے وہ سٹیپس دیکھتا ہوں جو علماء اور اہل سلوک بتاتے ہیں، اور روزے کے بھی سٹیپس دیکھتا ہوں کہ ایک روزہ ہے عام روزہ، پھر خاص روزہ، پھر بالکل خاص الخاص روزہ، تو اسی طرح عام لوگ تہذیب نفس سب سے پہلے شروع کریں کہ برائیاں چھوڑیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، دھوکہ دینا چھوڑیں، پھر اوصاف اپنائیں بہترین، اور اس کے بعد پھر مرحلے آگے آتے ہیں اور تہذیب نفس کی اعلیٰ منزلیں آتی ہیں۔ فرمائیے۔ دیکھیے، یہ ہمارے نفس کی تہذیب اور تزکیہ کے لیے جو سب سے بڑی ہستی اس کائنات میں تشریف لائیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے اپنی بعثت کے مقصد بیان کیے، اور ان میں سے ایک پہلا مقصد تو فرمایا بعثت معلماً، کہ اے میرے غلاموں تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل کائنات کا استاد بن کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو اعلیٰ ترین معیار پر لے کر جاؤں۔ اور رب العالمین نے حضور کا تعارف بھی انک لعلی خلق عظیم سے کروایا کہ حبیب آپ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہستی ہیں۔ اب حضور نبی کریم صاحب الاولاق خود اتنے عظیم کردار کے مالک ہونے کے باوجود ہماری اصلاح کے لیے جب آئینے کے سامنے سنورتے تو پھر یہ دعا مانگتے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، میرے مالک تو میرے اخلاق کو بھی بہتر فرما۔ اور یہ بتا دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اس پہ متعدد احادیث طیبہ ہیں۔ ایک ہماری تخلیق ہے، اس میں ہم یقیناً آسان تقویم ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کو بھی فخر ہے کہ میں نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد فخر کا اظہار بھی آیات قرآنی میں۔ اور ایک انسان کا کردار ہے جو اس قابل فخر انسان کے لیے فخر کا باعث ہو سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس نے کس ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔
اب نبی کریم صاحب الاولاق نے جس معاشرے کی تہذیب نفس فرمائی ہے، اگر ہم اس سے پہلے کا دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جی رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں پر 40 سال سے نسلوں کی نسلیں کاٹ رہے تھے، اور پھر اسلام نے آ کر کیا کیا کہ انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور انما المؤمنون اخوہ کا پیغام ملتا ہے۔ آج 1450 سال بعد ہم نے جب تہذیب النفس کو چھوڑا، اور ہم نے جب تزکیہ کو چھوڑا، اور ہم نے جب اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو چھوڑا، ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ہمیں اب کافر سے کم خوف آتا ہے، اور فرقہ واریت کی لعنت کی بنا پر مسلمان کو مسلمان سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ بہت آپ نے اہم بات کی، اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہم صرف تقویٰ کو اور تہذیب نفس کو انفرادی سمجھتے ہیں، یہ اجتماعی بھی ہے تہذیب نفس معاشرے کی۔ آغا صاحب، میں آپ کی نے جو بات معرفت نفس کی تھی، حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول نہج البلاغہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس نے اپنے نفس کی عزت کو پہچانا یا اپنے نفس کی عزت کی، وہ نفسانی خواہشات کو بے وقعت سمجھے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، حدیث ہے، یہ بہت قیمتی ہے کہ چونکہ ایک توازن ہے کہ کون کس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ سب سے وسیع ترین دنیا اندر ہے، اور سب سے خوبصورت ترین دنیا بھی اندر ہے، اور سب سے مضبوط ترین دنیا بھی اندر ہے، اس وقت باہر کی دنیا اسے حقیر لگتی ہے، اور خطبہ متقین میں بھی ہے، عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم۔ جس نے دل کی آنکھوں سے، اپنے اندر کی نگاہوں سے رب ذوالجلال کے وجود کا مشاہدہ کیا ہو، سر کے آنکھوں سے دنیا کے مصائب کے پہاڑ بھی تنکا جیسے لگتے ہیں۔ یہ معرفت نفس ہے۔ جہاں معرفت کی یہ منزل ہو، پھر وہاں تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کی یہ منزل ہوتی ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الی وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الی۔ پروردگار اس دنیا سے کاٹ دے جیسے کاٹنے کا حق ہے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خدایا بیوی دے، بچے دے، پیسہ دے، بنگلہ دے، میں جیت جاؤں، شفایاب، یہ دنیا سے جڑنے کی دعائیں ہیں، سوائے معصوم ہے کہ دنیا سے رشتہ توڑنے کی۔ جتنا اس دنیا سے کٹتے جاؤ گے، اس دنیا سے جڑتے جاؤ گے۔ ماشاءاللہ۔ بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ جی ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کے اترنے کا مہینہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب گفتگو پہ جانے سے پہلے ہم مرزا طیب ارشد سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ دنیا بنانے کی وجہ میرے حضور ہیں، دنیا بنانے کی وجہ میرے حضور ہیں، اکھیوں کا سرما آپ کے قدموں کی دھول ہے، اکھیوں کا سرما آپ کے قدموں کی دھول ہے، آل نبی سے پیار ہے، جس کو جہان میں اس کی بنے گی بات ہی دونوں جہان میں، پنجتن کے پیار کے بنا جینا فضول ہے،
پنجتن کے پیار کے بنا جینا فضول ہے، دنیا بنانے کی وجہ میرے حضور ہیں۔ کھاتا جہان سارا کس کا بھلا بتا، صدقہ میرے علی کا ہے اور یہ بھی سن ذرا کہ ہم سب کو جو بھی ملتا ہے صدقہ بطول ہے، ہم سب کو جو بھی ملتا ہے صدقہ بطول ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوبصورت الفاظ اور ادائیگی ماشاءاللہ۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، جو ابھی تہذیب نفس کا، تزکیہ نفس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی پوری رشد و ارتقا کرے اور ترقی کی معراج پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت جہاں جسم بخشا ہے وہاں خوبصورت روح بخشی ہے، روح اور نفس کا، روح اور جسم کا مرکہ ہے، تو یہ دونوں ترقی کریں اور بلند ترین مقام پر پہنچیں۔ جی آپ نے درست فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی تزکیہ نفس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں تزکیے کی اہمیت پر کو بیان فرمایا، اور پھر نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ جب سرکار سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس سے ہم نفع لیں، اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے مجھے فائدہ دے، تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم پر لازم ہے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ کوئی عمل بھی روزے جیسا نہیں ہے۔ بے شک بے اس پر شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یوں تو جب باقی بھی جتنے اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کسی نہ کسی ان کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ عمل بے مثال ہے۔ نماز کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، جہاد کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، حج کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزے کو یوں کہا گیا کہ یہ بے مثال ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ روزے کی یہ خاصیت ہے کہ خواہش نفس پر قابو پانا اور نفس کو مقہور کرنے میں جو خاصیت اللہ رب العزت نے روزے میں رکھی ہے یہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے کہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بندہ اپنے نفس پہ غالب آ جاتا ہے پھر وہ خواہشات نفس کا غلام قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب گفتگو کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور مولانا حیدر علوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں تزکیہ نفس کے کچھ خاص پہلو۔ ہم اس کو بظاہر بالکل کسی ایک ہی حوالے یا ایک ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس عقلی بھی ہے، عقل کا ہے، نفس کا ہے، دماغ کا ہے، روح کا ہے، یعنی کلی، اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اور پھر معاشرے کا بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ تو اجتماعی کے حوالے سے ہم اگلے علماء کرام سے پوچھیں گے۔ آپ سے میں عرض کروں گا کہ اپنی تمام صلاحیتوں کا اور جو اللہ تعالیٰ نے تمام ہمیں ڈائمنشنز دی ہیں ان کا تزکیہ ہمیں کرنا ہے۔ یقیناً جب عقل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کو ممتاز کرتی ہے تمام دیگر مخلوقات میں سے،
اور اسی عقل کی بنیاد پر حضرت انسان اتنا مقرب بارگاہ الہی بھی ہے۔ لیکن عقل اگر انسان کو رائے راست سے ہٹا دے تو یہی انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر اسی عقل کی بنیاد پر انسان خود کو اور خدا کو پہچاننے لگ جائے تو انسان انتہائی مقرب ترین ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ بھی رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا، 10 دن بھی اعتکاف کیا، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل بھی نبی کریم ستو اور زمزم لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، 40 دن گزر جاتے، اور میں جاتی تو نبی کریم تخلیہ میں محو عبادت ہوتے اور ستو اور زمزم سائیڈ پہ پڑا ہوتا۔ اس تخلیے کا مقصد بھی انسان کے لیے، یہ تربیت ہمارے لیے تھی۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق کا نفس تو نفس مطمئنہ، بلکہ نفس مطمئنہ جن پہ فخر اور ناز کرے وہ ذات پیغمبر ہیں، لیکن ہماری تربیت کے لیے یہ پروسیس تھا کہ آپ لوگ کبھی کبھی تخلیہ بھی اختیار کریں۔ جیسے مولا حسین نے فرمایا نا، پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ انسان کی حقیقت اسی وقت آشکار ہوتی ہے جب وہ اپنے نفس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں نے پڑھا کہ مومن کا چند لمحوں کے لیے غور و فکر کرنا اس کی 80 سال کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ گویا ایک بے ہنگم اور بے ترتیب زندگی گزارنے والا انسان جب غور و فکر کر لیتا ہے، اور غور و فکر قرآن حکیم اسے بار بار رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرو، دیکھو تمہارا منعم کون ہے جس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، یہ والدین کی نعمت دینے والا کون ہے، تمہیں وجود دینے والا کون ہے۔ گویا رب ان تمام اشاروں سے بندہ مومن کو اپنی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں اتنا ملوث نہیں ہونا، بلکہ صوفیاء اور اہل اللہ یہ فرماتے ہیں اس دنیا سے تعلق مرغابی پرندے جیسا رکھو کہ وہ آتی ہے، صبح آتی ہے، شام تک پانی میں تیرتی ہے، لیکن جب شام کو پلٹنے لگتی ہے تو اس کے پروں کے تلے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ کہا اس دنیا کی ہر نعمت سے آپ استفادہ کریں، اس کو استعمال کریں، ساری رونقوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن اس دل کے اندر سوائے خدا، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے کوئی اور نہ بستا ہو۔ جب پلٹ رہے ہوں تو آپ کی روح بھی مطمئن ہو اور آپ کا نفس بھی مطمئن ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زہد یہ نہیں کہ آپ چیزوں سے استفادہ نہ کریں، زہد یہ ہے کہ ان کے غلام نہ بن جائیں۔ جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب، ابھی انفرادی ہم جیسے آپ نے کہا نا اپنے نفس کو پہچانے، تو نفس ایک فرد کا ہے، بالکل اس طرح ایک معاشرے کا بھی نفس ہے، یعنی ایک اجتماع جو ہے اس کی بھی ایک ڈائمنشن ہے۔ تو یہ تزکیہ جو ہے کہ اجتماع کے حوالے سے بھی ہے کہ پوری سوسائٹی کو بھی تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے انسان کو اتنا عظیم پیدا کیا ہے کہ یہ اپنی زندگی کے راہوار کو چلانے کے لیے محتاج ہیں انواع و اقسام کے روابط کی طرف۔ بالکل اپنی ذات کے ساتھ رابطہ، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رابطہ، اور اپنے رب کے ساتھ رابطہ۔ جی ان تینوں میں تزکیہ۔ ہاں، ان تینوں میں تزکیہ اگر یہ رابطہ تصور تفکر الہی کے ساتھ ہو تو تینوں میں فائدہ ہے، اگر تفکر شیطانی ہو تو تینوں میں تباہی ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ یہ نفس کبھی انسان کو یعنی قسم کھا کے کبھی چھوڑتا نہیں ہے، امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں کہیں کہ غیبت نہ کرو، ہر جمعے کے خطبے میں لوگ تنگ آئیں گے، ان کو اور کوئی مطلب نہیں ملتا ہے، ہر جمعے میں کہتے ہیں ہفتے کے بعد، حالانکہ نا 7 دن جا کے شیطان یہی کام صبح سے شام تک 1000 دفعہ کہلا کے کامیاب ہو کے جشن منا کے چلا جاتا ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے، نہ رب کا، نہ نفس کا، اور نہ اس کے طریقہ کار کا۔ بغیر معرفت نفس جنت کا تذکرہ کرنا ایسا ہے جیسا شہد کی مکھی ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمہ آغا جوادی عمولی کی تعبیر ہے، یہ استاد عرفان اور تفسیر کا، بہت بڑی شخصیت۔ بغیر تزکیہ نفس کے جنت کا تذکرہ کرنا ایسا ہے جیسے صرف شہد کی مکھی گھونسلہ کیسے بناتی ہے، شہد کیسے بناتی ہے، کس قسم کی ہوتی ہے، یہ ہے۔ معرفت نفس کے ساتھ جنت کا تذکرہ کرنا ایسا ہے خود شہد لا کے چکھنا ہے۔ اب گھونسلے کو دیکھنا شہد کی مکھی کا اور خود شہد کو چکھنے میں کتنا فرق ہے۔ معرفت نفس کے ساتھ جنت کا تذکرہ اور بغیر معرفت نفس کی جنت کا تذکرہ کتنا ہے۔ تو انسان معاشرے میں رہتا ہے،
کسی کے کا نوکر ہے وہاں بھی معرفت چاہیے تزکیہ، کسی کے بالا تحت ہے، کسی کا آفیسر ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شاگرد ہے، کسی کا استاد ہے، کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ہے۔ تو اگر اندر سونا ہوگا تو سونا ہی نکلے گا، اگر کوئلہ ہوگا تو کوئلہ نکلے گا۔ کوئلے کے کان سے سونا کبھی نہیں نکلتا۔ بڑی خوبصورت تعبیر آپ نے کی۔ وقفے پہ ہمیں جانا ہے جی ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب، آج کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت خوبصورت جاری ہے، اس کا یہ لاسٹ سیشن ہے۔ جی جناب مولانا سے شبیر حسین شاہ صاحب سے ایک سوال پوچھیں گے، پھر باقی علماء کرام سے آج کا بڑا اہم پیغام۔ جناب مولانا، ابھی ہم نے جیسے کہا کہ تزکیہ نفس تو انبیاء کے فرائض میں سے قرار دیا گیا، بلکہ بنیادی فریضہ جب بھی اللہ نے ذکر کیا انبیاء بھیجنے کا تزکیہ نفس، کیونکہ لیکن انبیاء کا جو انقلاب ہوتا ہے، جو تعلیمات ہوتی ہیں تو ہمہ گیر ہوتی ہیں، انفرادی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی بھی ہوتی ہیں، اس کی تمام معاشرے کی جو ڈائمنشنز ہیں، تو اس کا مطلب تزکیہ بھی تمام ڈائمنشنز میں اور ہمہ گیر ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ معاشرے میں جو لوگ معاشرے کو نفع پہنچاتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا اگر آپ جائزہ لیں، تجزیہ کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ ہم جب اپنی اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کردار ادا کیا ہے، بالخصوص صوفیہ۔ آپ دیکھیے کہ ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات اقدس کو دیکھیے۔ پھر ہم جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ اس سے ہندوستان کی حدود سے جب باہر جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آل بیت اطہار ہیں، دوسری شخصیات ہیں۔ تو یہ ساری وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور پھر معاشرے میں انہوں نے دین حق کی تعلیمات کو عام کیا۔ تو اس کی تاثیر بھی ہمیں نظر آئی کہ جہاں بھی جس شخصیت نے کام کیا، آپ دیکھیے کہ ہزار علماء وہ کام نہیں کر سکے جو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ہزار تنظیمیں وہ کام نہیں کر سکیں جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پوری حکومتیں وہ کام نہیں کر سکیں جو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے اور پھر کسی خاص مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ دین کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اور پھر اس مشن کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس کی بات کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی گفتگو کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو کام کرتا ہے اصلاح کے حوالے سے اللہ اس میں برکت بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات۔ میں نے اجتماع کی بات کی، آپ نے اس کو بڑی خوبصورت ڈائمنشن دی کہ جب انسان اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے اندر کو خوبصورت کر لیتا ہے، پھر جب وہ بات کرتا ہے تو معاشرہ اس کی بات سنتا ہے۔ ہمارے پاس وہی جو آخر میں 30 سیکنڈ ہوتے ہیں علماء کرام کے لیے اس پروگرام کا جس اس کا عرق اور خلاصہ پیش کرنے کے لیے، جس میں ہمیں یہ کیس جس کو کہتے ہیں نا کامیابی کی چابیاں عطا کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے۔ بلے شاہ نے کہا تھا کہ بلیا تو اڑدیاں پھڑ دیں جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ یعنی ہر شخص دوسروں کا احتساب کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا۔ جب معاشرہ خود احتسابی سے گزرتا ہے تو معاشرہ خود بخود یعنی بہتری کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا تہذیبوں کی جنگیں ضرور لڑے، لیکن سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی تہذیب کر لے۔ جب نفس پاک ہو جائے گا تو معاشرہ خود بخود پاک، باہر کی تہذیب خود اچھی ہو جائے گی۔ جناب قبلہ مرزا حسین صاحب ہر نکلنے والا معدن فلٹر کیے بغیر، صاف کیے بغیر اس کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ نفس انسان بھی اللہ کا معدن ہے، اس کو بھی فلٹر کرنے کا اللہ نے یہی ماہ رمضان کارخانہ بنایا ہے۔ اسی شب قدر کو اور اسی قرآن مجید کو ہمیں فلٹر اور صاف کر کے فرشتوں سے بھی بالا تر قیمت دینے کا یہی انتظام کیا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حب دنیا، معرفت نفس کی بھی رکاوٹ یہی ہے، تہذیب نفس کی بھی رکاوٹ یہی ہے۔ جب یہ آفت نکل جائے گی ہمارے اندر سے،
اندر اللہ کی رہنمائی اور برکت اور سبحان اللہ، یعنی جتنی بھی خوبیاں انسان کے اندر ہو سکتی ہیں سبحان اللہ، کیا بہت خوب، باتوں کے ماشاء اللہ، موتی ہمیں ماشاء مل رہے اللہ، ہیں، بہت کاش کہ ہم ان سے استفادہ کریں۔ جناب قبلہ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ ایک حدیث صرف عرض کروں گا سرکار کی۔ سرکار نے فرمایا سیاتی علی امتی زمان یحبون الخمس و ینسون الخمس، یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ، یحبون الحیات و ینسون الموت، یحبون القصور و ینسون القبور، یحبون المال و ینسون الحساب، یحبون الخلق و ینسون الخالق۔ کہ وقت آئے گا ایک ایسا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے زندگی سے پیار کریں گے، موت سے غافل ہو جائیں گے، دنیا سے پیار کریں گے، آخرت سے غافل ہو جائیں گے، اپنے محلات سے محبت کریں گے، قبروں سے غافل ہو جائیں گے، مال کمانے کے پیچھے لگے رہیں گے، حساب کو فراموش کر دیں گے، مخلوق کے ساتھ رشتے استوار کریں گے اور خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور کر بیٹھیں گے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کہیں مقام پہ ہم کھڑے اس ہیں۔ حدیث کا مصداق نہ ہو جائیں۔ بڑے خوبصورت پیغام تینوں علماء کرام نے دیا، اور آج کا پروگرام بہترین، کاش کہ ہم تزکیہ نفس، تہذیب نفس ماہ مبارک رمضان میں کر لیں انشاءاللہ، اور پھر اپنے نفس کو بھی اندر سے جگمگا دیں، اور پھر اس کی جگمگاہٹ اور اس کی روشنی باقی دنیا کو بھی روشن کیا کر دے۔ بات ہے ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ جتنی بھی باتیں یہاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جاتے جاتے مرزا طیب ارشد سے گزارش کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن